everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज जैसे हम बात करते हैं पीटीआई के बानी चेयरमैन की, इमरान खान की, तो उन्होंने अलीमा खान के साथ कुछ अपना मौक़िफ़ शेयर किया है, जो कि अलीमा खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बयान किया कि उनके भाई ने कहा है कि हमारे माँ बाप आज़ाद मुल्क में नहीं पैदा हुए बल्कि एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए, लेकिन हम आज़ाद हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बाजवा के मुतल्लिक, हमारे जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, तो इमरान खान ने ये इंकशाफ किया अपनी बहन अलीमा खान के साथ कि हमारे जो साबिक आर्मी चीफ़ है उन्होंने एक पेशकश की थी इमरान खान को, जो साबिक आर्मी चीफ़ है, कि अगर आप एहतजाज ख़त्म कर दें तो आपको 2/3 अक्सरियत पेश करेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इमरान खान की ही, तो उन्होंने अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के मौक़िफ़ को बयान किया और शेयर भी किया कि मेरे भाई ने कहा, इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के अलावा मैं किसी और के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। इस हवाले से अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान मौजूद हैं। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ इंडिया के इंतहा पसंदों की, हिंदू इंतहा पसंदों की, तो उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की मज़मूम जिसारत की है। झारखंड के करीब मस्जिद के पास एक मैदान में कुरान पाक के औराक को नजर आतिश की है। ये इतना दिल खराश वाक़या है कि इससे बहुत से मुसलमानों के जज्बात जो है मजरूह हुए हैं और इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने के लिए मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जमा हुई है। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ लकी मरवत के संगीन वाक़े की, तो लकी मरवत में रहने वाले एक ही ख़ानदान के 11 अफराद कत्ल, 2 भाइयों, बीवियों और बच्चों समेत 11 अफराद कत्ल लकी मरवत के एक जगह पे रहने वाले एक ही ख़ानदान के। फिर जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन गाज़ा की, तो गाज़ा पर इजरायली हमलों में जो फ़लस्तीन है और मज़ीद 55 फ़लस्तीन शहीद हुए। तादाद कम नहीं हो रही, ना रुक रही है, ना तो ये अटैक्स कम हो रहे हैं, बल्कि रोज़ के रोज़ हमें नंबर जो है वो इंक्रीज़ और मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है शहीदों का, जिस पर काफ़ी हमें हमारी अपनी जो जज्बात है काफ़ी वो मजरूह हो रही हैं और ये काफ़ी दिलखराश वाक़या है, संगीन है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी की, तो वो मुस्तफ़ा हो गए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने शौकस जमा करवाया और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। लेट्स जस्ट आस्क हिम कि वो क्या मज़ीद हमें इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? गुड, थैंक यू। सर मुझे बताएं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीटीआई की, तो अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने भाई इमरान खान का मौक़िफ़ शेयर किया है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने इंट्रो में सारा बताया है। ये इमरान खान के बयानात में मैं समझता हूँ कि बदतरीन तजादात यहीं से सामने आते हैं। एक तरफ तो उनका ये कहना है कि रजीम चेंज में वो सारा मलबा उन्होंने डाल दिया कमर जवेद बाजवा पर, और दूसरी तरफ ये उनका ये कहना है कि उन्होंने ऑफ़र की थी 2/3 मेजॉरिटी की। तो ये बड़ा आपस में बात क्लैश कर रही है कि वो आर्मी चीफ़ जिसने उनको हटाया एक आलमी दबाव पर, जिसके वो डांडे मिलाते हैं साइफ़र के साथ, तो अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो इमरान खान के अपने जो पुराना बयानिया है उसकी नफ़ी हो रही है। क्योंकि जो शख्स आपको हटाएगा, रजीम चेंज करेगा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए इमरान खान का मौक़िफ़ कि आर्मी चीफ़ ने उनको इक़्तिदार से बेदखल किया था, तो फिर वो किस बुनियाद पर इनको 2/3 मेजॉरिटी की ऑफ़र करेंगे? क्योंकि जो शख्स उनके लिए दर्द सर है, या साइफ़र की अगर बात की जाए तो अमेरिका के लिए एक जो शख्स है वो एक उनके लिए इशू बना हुआ है, उनके लिए, उनके मुफादात के लिए ख़तरा बना हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बात उन्होंने की है जेल में बैठ के, उसमें मुझे किसी किस्म की सदाकत नज़र नहीं आती। चूँकि उनके बयानात में पहले भी तजादात सामने आते रहे हैं और इमरान खान की सियासत और शख्सियत के ये जो तजादात हैं यही सियासी तनाज़ात का बायस बनते हैं। उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, एतदाल नहीं है, एक धीमापन नहीं है, सियासी बसीरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारे महाज बैक वक्त खोली है। मकबूलियत, इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूलियत उनके पास है, लेकिन इस मकबूलियत का असल जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है उनके मुखालफीन को, कि उनके मुखालफीन ने
یہ جو 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے باریاں لی ہیں، باری باری اقتدار میں آئے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. انہوں نے کرپشن کی، اقربا پروری کی اور موروثیت کی سیاست کی. ان سیاسی خاندانوں سے جو عوام کی ایک بیزاری ہے، عوام ان سے متنفر ہیں، تو ان کا جھکاؤ الٹیمیٹ پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا، اور لوگوں نے عمران خان کو ایک امید سمجھا اور مینڈیٹ بھی دیا اور اقتدار بھی دیا، لیکن عمران خان ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو سیاست کے رموز ہیں، حالانکہ زندان ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول کی طرح ہے. جیل میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک ماضی کے معروف سیاستدان جاوید ہاشمی، انہوں نے کتاب لکھی کوڑلا پور جیل میں بیٹھ کے، باغی سے باغبان تک. تو اس طرح آپ، ظاہر ہے جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ جیل میں پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں، کوئی تعمیری کام کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور غلطیاں نہ دہرانے کا آپ ایک عزم کرتے ہیں. لیکن بہرحال اور یہ جو ان کا موقف سامنے آیا ہے، میں ایز اے طالب علم، جو ہماری سیاست ہے، ہماری سیاسی تاریخ ہے، اگر میں اس کے اوراق پلٹوں اور جو وہاں سے مجھے روشنی ملتی ہے، اس روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹ ان کا ایک سیاسی بیان ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سر مجھے بتائیں، جو جج جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی ہیں، انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا پریزیڈنٹ عارف الوی کو کچھ دن پہلے، تو اس کے بعد اب نیکسٹ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے، ایکسیپٹ ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ان کا استعفیٰ اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنا ہے، انہوں نے پیش کر دیا ہے، لیکن ابھی ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی کہ ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ استعفیٰ ایک طرح سے ان کا اعتراف ہے ان کے خلاف جو اتنے سنگین الزامات عائد ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. اگر وہ انوسنٹ ہوتے تو اپنا دفاع کرتے، اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے، لیکن استعفیٰ دینے کا تو یہ دوسرے معنی میں یہ مطلب لیا جائے گا کہ انہوں نے، ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے اتنا مضبوط کیس نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا دفاع کر سکوں گا، لہذا انہوں نے سرنڈر کرنے میں عافیت سمجھی. لیکن بہت سارے جو اس پہ رد عمل آیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں رد عمل بجا ہے اور درست ہے، کہ یہ تو کوئی سیف پیسج نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف اتنے سنگین الزامات لگیں اور آپ استعفیٰ دے کر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر پتلی گلی سے نکل جائیں. آپ اور دوسری بات یہ، اگر ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں تو سارا معاملہ، جو سارا کیس بند، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن سوالات کے جواب آنا باقی ہیں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. استعفیٰ دیں نہ دیں، اس سے اس کیس کی، اس ٹرائل میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور احتساب سب کا جب پاکستان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی جو اسلاف کی تاریخ ہے 1400 سال 1450 سال پہلے ہم واپس جاتے ہیں تو ہمارے خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. ہمہ وقت وہ احتساب کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس دور کے سپہ سالار بھی، اس دور کے قاضی بھی، سارے ہمیشہ احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں. تو یہ جو جسٹس صاحب ہیں، ان کا بھی اسی طرح جس طرح ایک عام پاکستانی کا احتساب ہو سکتا ہے، انہیں بھی فیس کرنا چاہیے. اور اگر وہ اپنی سارے معاملات جو ہیں، جو بھی ان کے پاس سرمایہ ہے، اس کی کوئی منی ٹریل پیش نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا، دیکھیں عجیب سا لگتا ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہمارا اصل جو آئین ہے وہ اسلام ہے، شریعت ہے، قرآن مجید ہے. تو اس کی روشنی میں کوئی باپ، کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بیوی کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. کوئی یہ باپ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بچوں کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. اسلام تو یہ واضح کرتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے
معاملات کا ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو پوری طرح جس شد و مت کے ساتھ یہ ابھی تک پروسیڈ ہو رہا ہے, اس کو انجام تک پہنچایا جائے. اگر یہ انوسنٹ ہیں تو ان کو باعزت ان الزامات سے بری کیا جائے, اور اگر یہ گلٹی ہیں, یہ ملوث ہیں, تو ان کو پنش کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں انہوں نے خود سے یہ جو ایک ریئیکشن دکھایا ہے ریزائن کر کے, تو اوبیسلی وہ تو یہی ہائی لائٹ کرتا ہے نا کہ یو ور لائک لیسٹ انٹرسٹیڈ اینڈ یو کوڈنٹ ایون ڈیفینڈ یور سیلف. اینی ویز لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. موونگ فارورڈ, جب ہم بات کرتے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی, تو وہی والی ہماری ایک ڈسکشن تھی کہ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں, ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم لوگ بھی آگے جا کے ڈیجیٹلائزڈ ہوتے جائیں, زمانے کے ساتھ ساتھ جائیں. وہ لوگ مجھے لگتا ہے بہت ہی بیکورڈ چلتے جا رہے ہیں. کیا چل رہا ہے انڈیا میں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی, ہم نے کل مساجد کا موضوع تھا, اور یہ ان کا خبث باطن ہے, اور یہ ان کی بزدلی ہے. یہ دلائل کے ساتھ تو قرآن مجید کی تعلیمات کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اس روشنی کا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قرآن مجید ایک روشنی ہے, ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے اس سے پہلے بھی بڑے مشرک, بڑے کافر, اور یورپ سے, دوسرے ملکوں سے, جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنا جو زہر ہے, اپنی نیگیٹیوٹی, اس کو کتابی صورت میں سامنے لانے کی کوشش کی. اور جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اس اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم اس میں کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس پر ہم تنقید کر سکیں, تو الحمدللہ ان میں سے آلموسٹ سبھی نے اسلام قبول کیا, وہ دار اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کا برملا اعتراف کیا, اور اپنی کج فہمی کا بھی اعتراف کیا کہ ہم کتنے کن ذہن اور کتنے کج فہم ہیں کہ ہم آج تک قرآن مجید کی جو ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, ایک زندہ معجزہ ہے, اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو ابو جہل کی باقیات اگر آپ کہیں آپ کو ملیں گی, تو بھارت کے اندر آپ کو جا بجا نظر آئیں گے. سارے ابو جہل ہیں اس دور کے, اور ان تمام جو ابو جہل ہیں, ان کا جو اگر روحانی باپ ہے اس کا نام نریندر مودی ہے. اس نے جتنا آ کے اپنے اقتدار میں اس انتہا پسندی کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھاوا دیا ہے, انکرج کیا ہے, اس کی سرپرستی کی ہے, اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے سیاسی طور پر. تو اب بھی اس قسم کے واقعات, چونکہ الیکشن وہاں پہ ان کی آمد ہے, لوک سبھا کے الیکشن متوقع ہیں, تو وہ ایک پورا ایک فضا, ایک ماحول تیار کرنا چاہ رہا ہے مودی اپنے لیے. اور اس قسم کے واقعات اگر آپ ان کا ماسٹر مائنڈ اگر آپ کسی کو کہنا چاہیے تو آپ ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے, نریندر مودی. وہ اقتدار کے لیے کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی بھارت کے اندر ہوئے ہیں, اور یہ المیہ ہے کہ بھارت کی جو ایک خاموش اکثریت ہے وہ اس سارے معاملات سے, واقعات سے لا تعلق ہے. لیکن وہی جو ایک جو دندناتے پھرتے ہیں وہاں پہ ہندو انتہا پسند, وہ اپنے جو لبرل ہندو ہیں ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے, اور انہوں نے ایک اپنا وہاں پہ ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. چونکہ مودی کی خاموش حمایت, مودی کا آشیرواد انہیں حاصل ہے. مودی بظاہر آپ کو لگے گا کہ بڑا ایک منتخب حکمرانوں کی طرح ہے, لیکن وہ اندر سے آج بھی بہت بونا, بہت چھوٹا, بڑا متصب ہے. یہ جو سارا بھارت کے اندر یہ جو فضا ہے الٹیمیٹ, اس سے بھارت کی جو کہتے ہیں نا اکھنڈ بھارت اور بھارت کی ایکتا, اس کا شرادہ بہت پہلے کا بکھر چکا ہے. اور دن بدن یہ جو بھارت کے اندر آپ دیکھیں گی عنقریب اس کے بٹوارے ہوں گے, اور کوئی بھارت کے اندر سے نئے پاکستان پیدا ہوں گے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر, بالکل آپ کی بات بے دم ہے. انڈیا کو لے کر جو چل رہا ہے وہ بالکل بھی مجھے لگتا ہے کہ ریزنیبل نہیں ہے, اور آنے والے وقتوں میں جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ زیادہ ہی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے آپ لوگ واقعی بیکورڈ چل رہے ہیں. یہ دس از گوئنگ ٹو بی دا سگنیچر اسٹیٹمنٹ ان کپل آف ڈیز کہ یس دس از ہیپننگ. وین وی موو آن فارورڈ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا سنگین واقعات اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو لکی مروت, کیسے ہوا ہے یہ؟ مطلب کافی
دل خراش واقعی ہے اور سوچ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کہ ایک ہی خاندان کے 11 افراد قتل، 2 بھائیوں، 2 بیویاں، ان کی بیویاں اور بچے سمیت. اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اندوناک اور بڑا دل خراش اور بڑا افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے. ہمارے ہاں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بڑا میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی جو عدم برداشت ہے، جو ہوس ہے، جو لالچ ہے، رشتوں کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی مادہ پرستی کے حوالے سے دوسرے کا جو حق ہے یا دوسرے کے پاس جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ برداشت نہیں ہوتی، اور وہ چھیننے کے لیے یہ اس قسم کی جو خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہمارے محکمے ہیں، خاص طور پہ پولیس ہے. اور دوسری بات اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ہمارے انصاف کے ایوان ہیں وہ بھی اس سرکل میں آئیں گے کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، انصاف کی فراوانی ہو، مجرمان کی سرکوبی کے لیے انہیں بر وقت سزائیں دی جائیں. یہاں پہ جو سیاسی مداخلت ہے پولیس کے اندر، اور جو سفارش کا کلچر ہے، اور اثر و رسوخ ہے، کرپشن ہے، اگر یہ سارے جو چور رستے ہیں، یہ سارے سوراخ اگر ہم نے بند کیے ہوتے تو اس طرح کے دل خراش واقعات رونما نہ ہوتے. پنجاب کے اندر بھی اس طرح کے اجتماعی قتل کی وارداتیں، سانحات ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارا بڑا خوبصورت صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اور وہاں پہ یہ جو شب خون مارا گیا ہے 11 افراد، نامعلوم افراد نے. لیکن جب ظاہر ہے اس پہ تفتیش کا دائرہ پھیلے گا، اور ایٹ لیسٹ یہ میرا ایمان ہے کہ مجرم 7 پردوں میں بھی جا کے اپنے آپ کو چھپا لے، وہ جلد یا بدیر اور قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے. اب یہ آئی ٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج یہ پولیس ماضی والی پولیس نہیں ہے. بہت سارے ٹولز ہیں پولیس کے پاس، اور ان کے اندر بھی پیشہ ورانہ مہارت نے ظاہر ہے بہت سارے جس قسم کے بلائنڈ مرڈر تھے پولیس نے وہ ٹریس کیے ہیں، اور مجرمان کو اپنا گرفت میں لیا، اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. یہ جو بھی ایک شفاق قاتل ہیں، جو بھی ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ بھی ایٹ لیسٹ بہت جلد آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. تو ہمیں ایز اے ہیومن یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جتنے بھی اپنے آپ کو عقل کے معاملے میں بہت بڑا آپ کو اپنے آپ کو دانا سمجھیں، اور بڑا کوئی اپنے آپ کو جیمز بانڈ سمجھیں، الٹیمیٹ قانون کا شکنجہ آپ کی گردن کے تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر تختہ دار ایسے لوگوں کا مقدر بنتا ہے جو لوگوں کی زندگیاں چھینتے ہیں اپنی جائیداد کے لالچ میں، کسی وقتی حسد اور اناد اور رنجش کی بنیاد پر. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی اقدام ہوتا ہے جب آپ کسی کی جان لیں اپنی کسی چھوٹی سی خلش پر، حسد پر، جلن پر، یا انتقام کی آگ بجھانے کے لیے. تو یہ بہرحال پولیس کو اور زیادہ اپنے آپ کو الرٹ ہونا چاہیے، متحرک کرنا چاہیے. اور اصل بات یہ دیکھیں، ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاتل پکڑا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ایسے واقعات ہی رونما نہیں ہونی چاہیے. اصل پولیسنگ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو، نوبت نہ آئے. اتنا زیادہ قانون کا ڈر ہو، اور ادارے اتنے فعال ہوں، اور انصاف کی وہی بات فراوانی ہو. اور ہم دیکھیں کہ اگر میں نے ذرا بھی قانون شکنی نہیں کی تو میں فوراً قانون کی گرفت میں آؤں گا اور مجھے سزا ملے گی. یہ سزا اور جزا کا ڈر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں نہیں چھپتی، تو بہت جلد آپ نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا، جیسے قتل اور عشق، یہ جو چیزیں یہ نہیں چھپتی. اینی ویز موونگ آن اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی فلسطین، جو غزہ اسرائیلی حملے ہیں ان میں مزید جو 55 فلسطینی وہ شہید ہوئے ہیں. نمبر تو کم ہی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں مطلب کتنا خوفناک بات ہے اور کتنا خوفناک واقعہ ہے کہ آپ روز کے روز سنتے ہیں کہ نمبر ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور شہید ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وہاں پر. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی وہاں سے روزانہ انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور ہم سارے انسان جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسکرین پر کوئی آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی کبڈی کا میچ دیکھ رہے ہیں. ایک نمبر گیم تبدیل ہو رہی ہے کہ آج اتنے نمبرز، آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے. اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے اسلامی ملکوں میں، انکلوڈنگ پاکستان اور انکلوڈنگ ایران، ترکیہ، کوئی ایسا، سعودی عرب، کوئی اسلامی ملک، میں کسی کافر ملک کی بات تو نہیں کروں گا، ان سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی کلیم نہیں ہے.
تو اسلامی جو ملک ہیں ان کے ہاں بھی میں ایک جو مجرمانہ خاموشی دیکھ رہا ہوں وہ بڑی تکلیف دہ ہے. کوئی سفارتکاری کے لیے متحرک نہیں ہے, کوئی عالمی عدالت کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا انصاف کے لیے, کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا تیل کے حوالے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, امریکہ کو مجبور کریں کہ وہ مداخلت کرے. تو پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور جلد یا بدیر ایک بہت بڑا محشر کا میدان سجنا ہے. وہاں میں ہم نے سب نے جواب دینا ہے اس قتل عام میں. میں سمجھتا ہوں مجرمانہ خاموشی جو ہے عالم اسلام کی وہ ایک طرح کی مجرمانہ اعانت ہے. آپ اس قتل عام میں ہر وہ شخص ملوث ہے جو خاموش ہے, بالکل جو اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق اگر اس میں سالچی کے لیے, اس میں امن کے لیے, دیر پا امن کے لیے, یہ جنگ بندی کے لیے, یہ کشت و خون رکوانے کے لیے, بلکہ غزہ کے شیر خواروں کی اور ان ماؤں بہنوں کی, ان بیٹوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے اگر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرا, وہ خاموش ہے کسی مصلحت کے تحت, کسی خوف کے تحت, تو وہ اس کا جواب دہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے جی اسلامی بم ہے, اور پاکستان اس میں کوئی شک نہیں اسلام کا قلعہ ہے الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں اپنا ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. ہم صرف آن لوکرس کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ارد گرد, تو بس دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, لیکن ہماری دعا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے اس وقت, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور کوئی نیکی کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائیں اور کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کی. Anyways, thank you sir for being here and putting light on such crucial matters that are taking place around the world right now, especially when we talk about political arena of Pakistan. Well, thank you guys for watching us today, and just stay tuned because abhi to elections aane hain aur bahut kuch chalna hai, to uske liye you guys need to stay tuned to keep yourself updated with Sama Podcast. And till then, Bushra Khan's leaving. Do not forget to share, like and subscribe our Sama Podcast as usual. Bye bye.